फजल नाम में आप सबको पास्टर यारद की तरफ से सलाम। और आप इस वक्त देख रहे हैं जरमाया टीवी, और आप सभी जानते हैं कि ये जैसे कि ये लेंट सीजन चल रहा है, और इसी प्रोग्राम के अंदर आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है जब आसमान से जवाब आए। मेरे अजीज बहन भाइयों, इससे पहले भी बहुत सारे खूबसूरत खुदा के अजीम खादमों ने आकर इसके बारे में आपको तालीम दी होगी, और आज भी हमारे दरमियान खुदा के बड़े अजीम खुदा के खादम हैं जिनका नाम पास्टर बशीर खोखर साहब है। सर, हम आपको वेलकम करते हैं। सर पास्टर साहब, जैसे कि आप सबको हमारे बिलीवर को भी पता है कि ये सीज़न जो है ये रोज़ों का सीज़न चल रहा है, तो मैं रोज़ों के मतलब ही आपसे बात करना चाहता हूँ और आपसे सीखना भी चाहते हैं। और जितने हमारे बहन भाई खुदा के कलाम को इस वक्त जरमाया टीवी के वसीला से सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके नॉलेज से और जो खुदा ने आपको बरकत दी है उस बरकत से भरपूर तौर से तमाम बहन भाई जो है वो फ़ायदा उठा सके। अच्छा सर, बाइबल मुकद्दस के अंदर मत्ती रसूल की मार्फत यीशु मसीह की अंजील उसका 6 बाब उसकी 18 आयत के अंदर लिखा है कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह रोज़ा ना रखें। इस पे ज़रा आप रोशनी डालिए कि हमें बाइबल क्या तालीम बताती है और किस तरह से हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। प्लीज़ आप ज़रूर हमारे देखने वाले बहन भाई को बताइए। शुक्रिया। यहाँ पर लिखा है कि जब भी तुम रोज़ा रखते हो, जी जी, रोज़ा रखते हो तो रियाकारों की तरह नहीं करना। रियाकार जो हैं जब रोज़ा रखते हैं ना तो वो अपने आप में फूले नहीं समाते कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, दूसरों पर जाहिर करते हैं कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है। आप किसी से बात करते हैं तो हर वक्त रोज़े की, जब भी करेंगे रोज़े की बात, क्योंकि उसने रखा हुआ है, रोज़ा रखा हुआ है। तो खुदा यीशु मसीह ने फरमाया जब तू रोज़ा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत भी ना बिगाड़। ऐसा ना करके जैसे कि तूने कनैन की गोली खाई हुई है, कोई कड़वी चीज़ खाई हुई है और मुंह को बुरा भला कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है। क्यों कि तूने जब कोई तुझसे पूछता है कि ये भाई जी आज क्या बात है, आप कहते हैं जी मैंने रोज़ा रखा, इसलिए बुरा ऐसे मुंह टेढ़ा मोड़ा कर रहा है। भाई खूबसूरत कर, खूबसूरत बात से कर। इससे पास्टर साहब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तुम रोजा रखो, क्या हम रोजा जब मर्जी रख सकते हैं या ये कोई मखसूस महीना होता है या फिर मखसूस कोई दिन होते हैं? क्या रोजा हम जब मर्जी रख सकते हैं? बिल्कुल आपका जब नैनमा के मतलब हम देखते हैं तो उस वक़्त कोई टाइम की ज़रूरत नहीं। जब खुदा का बंदा गया जाके उसने मनादी की, उस वक़्त ये नहीं था कि रोज़ों का सीज़न था, सीज़न नो सीज़न। लेकिन जो ही उसने मनादी की उन्हों को समझ आ गई, उनके अक्ल खुल गई, आंखें खुल गई, तो उन्होंने फ़कीर से लेकर अमीर तक, बादशाह से लेकर वज़ीर तक, सब ने टाट ओढ़ लिया और ज़मीन पर बैठ गए, खाक पर बैठ गए और खुदा से फरियाद करने लगे। उनको ये ज़रूर पता था खुदा कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। जब हम उसके सामने झुकेंगे, सजदा करेंगे तो खुदा हमारी फरियाद को सुन सकता है। बेशक हम गुनहगार हैं। उन्होंने अपने गुनाह का इतराफ़ किया और जब उन्होंने इतराफ़ किया तो खुदा ने उनको माफ़ कर दिया। लेकिन उस वक़्त रोज़ों का सीज़न नहीं था। जी, आपके कहने का मतलब है कि कोई जब मर्जी हम रख सकते हैं, पाबंदी नहीं है। जब आपकी नीड्स है और जब भी आप पर कोई हालात बुरे आते हैं, कोई मुश्किलात है, या फिर आप समझते हैं कि आप रूहानी तौर से तरक्की करना चाहते हैं या जिस्मानी तौर से तरक्की करना चाहते हैं, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे सामने एक और सवाल है, रोज़ा क्या हम रूहानी कामों के लिए रख सकते हैं कि जिस्मानी कामों के लिए भी रख सकते हैं? क्या हम रूहानियत के लिए, रूहानी तौर से हम तरक्की करें, या फिर हम जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए भी रोज़ा रख सकते हैं? इस पे ज़रा ज़रूर आप हमें बताइए। जैसा कि आपने सवाल किया कि 2 किस्म के लोग हैं, जिस्मानी भी हैं और रूहानी भी हैं, ठीक है ना। रूहानी जो है वो तो अपनी तरक्की के लिए रोज़ा रख रहे हैं कि खुदा मुझे खैर सुबान की ज़रूरत है, ठीक है।
وہ اس بات کے لیے دعا کر رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, اپنی کلیسیا کے لیے ترقی کے لیے روزہ رکھ رہا ہے, اپنی کوائر کے لیے روزہ رکھ رہا ہے, اچھی کوائر ہو, اچھے گیت گانے والے ہوں, اچھی ستائش کرنے والے ہوں اور لوگ ہوں, تاکہ میں ان کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں. اب تو یہی دوسری بات, لوگوں کی بات, وہ چاہتے ہیں کہ میں باہر کے ملک میں جانا چاہتا ہوں, میرے بچے دوسروں لوگوں کے بچے گئے ہوئے ہیں, میں روزہ رکھتا ہوں, میرے بھی لیے خداوند دروازوں کو کھول دے. خدا ان کے لیے بھی دروازے کھولتے ہیں جو کچھ, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بذات خود کہا کہ جو کچھ میرے نام سے تم مانگو گے وہ تم کو مل جائے گا. جو اپنی کلیسیا کے لیے کوئی مانگتا ہے وہ کلیسیا کی روحانی خوراک کی ترقی کے لیے مانگتا ہے. کچھ لوگ ہیں وہ جسمانی خوراک مانگتے ہیں, جسم کے لیے مانگتے ہیں, ہمارا جسم یہ کام ہو جائے, میرا یہ کام. اوکے, یعنی کہ روزہ جو ہے پہلی بات آپ نے ہمیں سکھائی ہے کہ جب مرضی ہم رکھ سکتے ہیں, اور دوسری بات آپ نے ہمیں یہ سکھائی ہے کہ روحانی لوگ جو ہے وہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, اور جو جسمانی لوگ ہیں وہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. اب میں اسی جو سوال ابھی میں نے آپ سے کیا ہے, اس میں سے یہ سیکھنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں, کیا جو جسمانی لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں, جن کی خدا سے کوئی واقفیت نہیں ہے, کیا ان کے روزے قبول ہوتے ہیں؟ جو جسمانی لوگ ہیں, جو نجات یافتہ لوگ نہیں ہیں, کیا ان کے روزے قبول ہوتے ہیں سر؟ جی, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, پتہ نہیں وہ کس نیت سے کر رہے ہیں, آنسو بہا کے کر رہے ہیں. شاید ہو سکتے ہیں کہ لیکن خدا نے ان سب کے لیے, یسوع مسیح نے ان سب کے لیے جان دی ہے, تو خدا ان کو معاف کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے ان کی بھی جو بات سنی جا سکتی ہے. اوکے, بہت شکریہ آپ کا. اچھا سر, میں تیسرا سوال جو کرنا چاہتا ہوں, جیسے کہ یسوع مسیح نے 40 دن کا ایک ہی روزہ رکھا, لیکن جب یسوع مسیح نے یہ روزہ رکھا تو یہ تو یسوع مسیح نے تب رکھا جب یسوع مسیح نے اپنی خدمت کو شروع کیا. اس وقت یسوع مسیح کی عمر 30 سال تھی, لیکن ہم لوگوں نے یسوع مسیح کے یہ 40 روزوں کو اٹھا کر ایسٹر کے ساتھ, عید کے ساتھ جوڑ دیا ہے, یعنی کہ عید سے 40 دن پہلے ہم یہ روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے سر, جب کہ کہیں کہ 40 روزوں کا ذکر ہم لوگوں کے لیے, جی, جب خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو وہ جنگل میں چلے گا. جی جی, ٹھیک ہے, ان کو پتا تھا کہ میری آزمائش ہونی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے 40 دن کا روزہ رکھا. اب یہ جو دنیا تھے جنہوں نے یہ کام شروع کیا کہ ہم کیسے روزہ رکھیں, ہم 40 دن کا روزہ تو رکھ نہیں سکتے, یہ تو ایلیا موسیٰ ہی رکھ سکتے ہیں, ہم تو رکھ نہیں سکتے. تو ضرورت اس بات یہ کہ ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے, ہمیں بھی کسی نہ کسی طریقے سے روزے رکھنے چاہیے. تو انہوں نے یہ روزہ رکھ دیا, کیونکہ بائبل میں یہ بھی تعلیم تو نہیں ہے نا, یہ بڑا دن یہ اس طرح جو ہے ایسے موقع پر ہے, لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کر دیا کہ ہمیں بھی روزے رکھنے چاہیے. بے شک یہاں پر نہیں ہے, فرض نہیں ہے, اختیاری ہیں, جس مرضی رکھ سکتے ہیں. یسوع مسیح نے تو اپنی آزمائش کے لیے رکھا تھا. اوکے, یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنی خدمت کو سٹارٹ کرنا تھا, اور خدمت کو شروع کرنے سے پہلے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو زیادہ خدا کے قریب کیا. حالانکہ یسوع مسیح خود بھی خدا ہے, لیکن پھر بھی ہم سب کو سکھانے کے لیے یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم کوئی بھی کام جب شروع کرتے ہیں تو ہمیں خدا کے قریب جانے کی ضرورت ہے, ہمیں روزے رکھنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اپنے اس کام کے اندر سرفرازی اور کامیابی پا سکیں. بہت اعلیٰ, زبردست آپ نے آنسر دیا ہے. اچھا سر, مجھے بتائیے, جب خدا کا بندہ موسیٰ جب روزہ رکھتا ہے, پہاڑ پر گیا ہے, 40 دن اس کو وہاں پر لگ گیا, اس کو بھی ہم روزے کا ہی نام لقب دیتے ہیں کہ یہ 40 دن اور 40 رات موسیٰ جو ہے وہاں پر ٹھہرے اور خدا کے ساتھ رفاقت میں رہے. جب وہ روزے سے واپس آئے, 40 دن 40 رات کے بعد جب وہ واپس آئے, تو بائبل بتاتی ہے کہ موسیٰ کے چہرے پر بڑا نور تھا. آج جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے چہروں پر نور نہیں ہوتا. یہ ذرا پلیز ایکسپلین کرے کہ آج ہمارے چہروں پر نور کیوں نہیں ہوتا, مرجھائے ہوتے ہیں. اور آپ سبھی سمجھتے ہیں, جتنے بھی بلیورز مجھے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کہ ہمیں جس طرح سے روزہ رکھنا چاہیے شاید پھر ہم اس طرح سے روزہ نہیں رکھتے. پلیز آپ اس پہ روشنی ڈالیے. روزے میں اور فاقہ میں فرق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے میں اور فاقہ میں فرق ہے. یسوع مسیح نے 40 دن کا فاقہ کیا, اور موسیٰ صاحب نے بھی 40 دن تک کچھ نہیں کھایا. روزے میں ہم کھاتے اور پیتے ہیں,
اور مطلب ہے کہ سحری کو کھاتے ہیں اور شام کو کھول لیتے ہیں، کسی وقت یہ چھوٹے روزے رکھ لیتے ہیں، کوئی اس سے بڑا 24 گھنٹے کا بھی رکھتا ہے، لیکن موسیٰ صاحب کا جو روزہ ہے وہ 40 دن تک فاقہ ہے، روزہ نہیں ہے۔ دوسری بات ہے جب موسیٰ صاحب کلیم موسیٰ آتے تھے نا، زمین پر آتے تھے تو ان کا چہرہ چمک رہا ہوتا تھا، کیونکہ وہ خدا سے باتیں کر رہے ہوتے تھے، ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا تھا، سمجھو ان کی روشنی ان پر پڑ رہی ہوتی تھی، اور جب وہ زمین پر آتے تھے روزے کے ساتھ تو ان کے چہرہ کا جب دیکھتے تھے تو لوگ کہتے تھے موسیٰ اپنے چہرے کو ڈھانپ لے، ہم تیرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ اب جب دوسرے ہم لوگ جو جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے روزے میں ان کے روزے میں بڑا فرق ہے، ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے، روزہ کہیں اور ہوتا ہے، اس لیے ہمارے چہرے مرجائے ہوتے ہیں۔ کسی سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ نے واقعی 40 روزے رکھے ہیں، بھئی آپ کی صورت تو بڑی خوبصورت ہونی چاہیے، موسیٰ کی طرح ہونی چاہیے، لیکن میرے بھائی آپ کا چہرہ تو مرجایا ہوا ہے۔ بھائی کو کہا میں نے روزے یار موسیٰ نے بھی تو رکھے تھے نا، موسیٰ نے بھی رکھے تھے، تو بھائی کیا بات ہے آپ کی ملاقات خدا سے نہیں ہوئی؟ اگر ہوتی تو ضرور آپ کا چہرہ خوبصورت ہوتا۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب روزہ رکھنا ہے تو پوری طاقت، پورا دھیان، پوری توجہ، مکمل پوری روح اور سچائی کے ساتھ ہمیں روزے میں ٹھہر کر خدا سے رفاقت کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح کہ موسیٰ نے کی۔ اور آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ وہ روزہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ فاقہ ہے۔ اس سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم فاقہ کرتے ہیں تو وہ الگ چیز ہے اور روزہ جو ہے وہ الگ چیز کو پریزنٹ کرتا ہے۔ تو اب آپ ہمیں بتائیے، ہمارے جو ایماندار بہن بھائی، جو چرچ کے لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، تو آپ ان کو بتائیں کہ ہمیں کس طرح سے روزہ رکھیں تاکہ ہمارے چہروں پر بھی نور ہو، ہم بھی خدا کے زیادہ قریب آ سکیں، ہم بھی زیادہ سے زیادہ روحانی طور سے ترقی کریں۔ پلیز آپ بتائیے گا۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں جی، تو اپنا خیال، دھیان، توجہ صرف اور صرف خدا کی طرف ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ دنیاوی چیزوں کی طرف۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، یہ بھی کام میرا ہونے والا ہے، یہ بھی کام ہونے والا ہے، تو آپ کا دھیان تو پیچھے ہے۔ کس طرح کہ جیسے لوط کے زمانہ میں اس کی بیوی کا دھیان کدھر تھا؟ پیچھے تھا۔ بالکل بالکل، آپ تو وہ کامیاب نہ ہوئی۔ اگر کرنا ہے تو بالکل سٹیٹ ہو جانا ہے موسیٰ کی طرف۔ اس نے دیکھا، بے شک نیچے بچڑا بن چکا تھا، لیکن اس نے دھیان کیا، نیچے اگر دھیان کیا، اس سے پہلے نہیں کیا۔ اپنا دھیان صرف اور صرف خدا یسوع مسیح میں آج میں کچھ لے کے جانا چاہتا ہوں، میں نے بھوک اور پیاسا ہو کر تیرے حضور میں آیا ہوں، میں کچھ لے کے جانا چاہتا ہوں، اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ جو مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ آمین آمین۔ پاسٹر صاحب، جیسے ابھی جو حوالہ ہم نے دیکھا متی رسول کی معرفت یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 6 باب، اس کی 16 سے 18 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بڑی ضروری جو میرے نزدیک ایک لائن، ایک جملہ ہے کہ سر پر تیل ڈال کر روزہ رکھنا۔ یہ تیل سے کیا مراد ہے؟ تیل کس چیز کو پریزنٹ کرتا ہے؟ پلیز آپ بتائیں گے، اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ جی، وہ اس طرح ہے کہ تیل لگانے سے چہرے میں خوبصورتی آتی ہے۔ کئی بچے ایسے ہیں ان کو یہاں پر نا وہ خشکی سی ہو جاتی ہے، اگر جس نے روزہ رکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے اس کی خشکی ہو، تیل لگانے سے وہ تھوڑا صاف ہو جائے گا، اور یہ تیل خاص کر کے پاک روح کو ظاہر کرتا ہے۔ اوکے، سر کو لگائیں گے آپ کی خوبصورتی، بالوں کی سفیدی، خوبصورتی آئے گی، اور بال بکھرے نہیں ہوں گے۔ جب تیل لگائیں گے تو خوبصورتی آئے گی۔ یہ بادشاہوں کو مسح کیا جاتا تھا اور خادموں کو مسح کیا جاتا تھا۔ جب کسی کو ڈین کرتے ہیں تو اس وقت تیل کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ تیل جو ہے یہ پاک روح کو پریزنٹ کرتا ہے، اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جب بادشاہوں کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو، جیسے کہ آج کے دور میں جب ہم پاسٹرز کو یا ایلڈر ڈیکن یا کسی بھی بہن بھائی کو چرچ میں خدمت کے لیے اوڈین کرتے ہیں تو اس کو ہم تیل کے ساتھ مسح کرتے ہیں، یعنی کہ مسح کا مطلب ہے کہ دنیا سے الگ کر دینا۔ اب ہم نے اس شخص کو جس کو ہم نے تیل کے ساتھ
مسح کیا ہے اس کو جدا کر دیا گیا ہے, الگ کر دیا گیا ہے, اور کسی خاص کام کے لیے ہم نے اس بھائی کو یا اس بہن کو جس کو بھی ہم نے تیل کے ساتھ مسح کیا ہے مخصوص کر دیا گیا ہے. کسی کام کے لیے کسی کو ذمہ داری دے دینا, یعنی کہ اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ کسی کام کے لیے کسی کو ذمہ داری دے دینا. آپ نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ ہمارے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو بتایا اور ہم خود بھی سیکھ رہے ہیں. اچھا سر مجھے بتائیے, لکھا کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. پلیز اس پہ ہمیں بتائیے کہ کیا پوشیدگی میں رہنا کتنا ضروری ہے؟ کیا ہمیں ویسے بدلہ نہیں مل سکتا کہ پوشیدگی میں رہ کر ہی ہمارا باپ جو ہمیں دیکھتا ہے ہمیں اجر دیتا ہے یا بدلہ دیتا ہے؟ پوشیدگی علیحدگی میں جب بیٹھ کے آپ کہیں گے نا, پوشیدگی میں بیٹھیں گے نا, تو خدا آپ کی طرف آپ کا دھیان اور توجہ اور ڈائریکٹ آپ کے فون ہوگی. آپ نے اکثر کئی دفعہ فون سنا ہوگا کہ باہر سے آتا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی نہ ہے, میری بات جو ہے کسی کے ساتھ ہو رہی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے, اس لیے پوشیدگی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ پوشیدگی میں بات کر رہا ہوں. کوئی ایسی باتیں ہیں جو نہ سننے والی ہیں لیکن میرے ساتھ تو بات نہ کر. پریز دی لارڈ, ہاللویہ. پاسٹر صاحب بہت اچھی باتیں ابھی ہم نے آپ سے سیکھی ہے. پلیز ہمیں بتائیے روزہ کس زبان کا لفظ ہے؟ اور مجھے ایک اور چیز بتائیے کہ جو روزہ ہے اس میں کیا پریز ہے, اس کا وقت کیا ہے, اس کا ٹائمنگ کیا ہے؟ 3 چیزیں میں نے ایک سوال میں پوچھی ہے کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے, دوسرا اس کا وقت کیا ہے, کب رکھا جا سکتا ہے, کب کھولا جا سکتا ہے, اور پلیز آپ ایکسپلین کریں. روزہ پرانا عہد نامہ میں 35 دفعہ روزے کا لفظ آیا ہے, 35 دفعہ, 35 اور نئے عہد نامہ میں 20 دفعہ آیا ہے. 20 دفعہ آیا ہے 20 دفعہ نئے عہد نامے میں 20 دفعہ جی روزے کا لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے. جی یہ جو ہے 55 دفعہ یہ لفظ آئے ہیں. اچھا یہ فارسی زبان کا لفظ ہے, فارسی زبان کا لفظ ہے, اور اسے اردو میں کیا کیا گیا ہے, یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. فارسی زبان کا لفظ اور یہ روزہ لفظ جو ہے سنیے گا, روزہ لفظ جو ہے مرکب ہے. اوکے, روزہ جو ہے 2 لفظوں کا مرکب ہے. اوکے جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ رو کا مطلب ہے راستہ. رو کا مطلب کیا ہے؟ راستہ. اور زاہ کا مطلب کیا ہے؟ تکلیف کا راستہ. اس راستے پر چلنا جو تکلیف ہے. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ اپنے جسم کو کیا کرتے ہیں؟ تکلیف دیتے ہیں. بہت اچھے, جی زبردست. اچھا دوسرا میں نے سوال کیا تھا کہ اس کا وقت کیا ہے, کب رکھا جا سکتا ہے اور کب کھولا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہر مذاہب میں روزے ہیں, ہمارے مذہب میں نہیں ہے, ہر مذاہب میں ہے. جی ہر مذاہب میں روزے ہیں, لیکن ہمارا جو ٹائم ہے وہ ہے سورج کے غروب ہونے سے, جب غروب ہوتا ہے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں, اور پورا دن اگلے دن جا کے جب غروب ہوتا ہے تو روزہ کھولتے ہیں. یہ ہماری ٹائمنگ ہے. اچھا پاسٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا بتایا. مجھے ایک اور جواب چاہیے. جی بہت سارے جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب کرسچنز جو مسیحی لوگ ہیں وہ جب روزہ رکھتے ہیں تو بیچ میں وہ شاید کچھ کھا لیتے ہیں, کچھ پی لیتے ہیں. یہ بچوں جیسے سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اس کے بارے میں بتائیے, ان لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کیجئے کہ مسیحی جو لوگ ہیں, مسیحی بہن بھائی روزے میں کچھ نہیں کھاتے. پلیز ذرا بتائیے گا. پھر وہ روزہ رکھتے کس لیے ہیں؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ روزہ ہے کیا؟ یہ تو ایک فاقہ ہے, یہ آپ کو سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو. یسوع مسیح نے تو 40 دن تک نہیں کھایا, تو آپ کو 8 گھنٹے میں یا 4 گھنٹے میں بھوک لگی آپ کھا سکتے ہیں. یہ بچوں والا روزہ نہ کریں, نہ بچوں والی باتیں ہی کریں. ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں, ان کو سمجھائیں کہ روزہ ہے کیا. صحیح. رکاوٹ کرنی ہے, اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے, روٹی پر بھی کنٹرول کرنا ہے اور اپنے آپ پر بھی کنٹرول کرنا ہے. آپ نے بہت اچھا جواب دیا کہ جب مسیحی لوگ روزہ رکھتے تو اس کے بیچ میں کچھ نہیں کھاتے, نہ وہ کچھ پیتے ہیں نہ کچھ کھاتے ہیں. تو یہ لوگ جو غلط سوچ رہے ہیں کہ مسیحی لوگ روزے میں کچھ کھا لیتے ہیں یا کچھ پیتے ہیں, تو ایسا کچھ نہیں ہے. عزیز بہن بھائیو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اب ابھی خدا کے خادم نے بیان کیا
کہ روزے میں مسیحی لوگ کچھ نہیں کھا سکتے، اگر کھا سکتے ہیں یا پی سکتے ہیں، اور وہ خدا کا کلام ہے، وہ خدا کا کلام ہے، آپ اس کو کھائیے، اسے پیئے۔ یسوع نے کہا کہ میں زندگی کی روٹی ہوں، تو آپ پلیز اس بائبل کو پڑھیے، اس کو کھائیے، اپنا جب آپ روزہ رکھتے ہیں اس کو بار بار پڑھیے۔ اور یسوع نے کہا میں زندگی کا پانی ہوں، تو آپ اس کو پئیں، خدا کے کلام کو پئیں، تاکہ آپ روحانی طور سے ترقی کر سکیں، آپ کی مضبوطی ہو سکے۔ لاسٹ میں آپ سب سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ ضرور روزے رکھیں۔ روزہ جو ہے یہ مسیح یسوع کے قریب آپ کو کرتا ہے، یہ خدا کے قریب آپ کو لے جاتا ہے، اور روزہ رکھنے سے بہت ساری مشکلاتوں کا حل نکلتا ہے اور آپ کی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ آپ کسی مقصد کے لیے روزہ رکھیں، آپ کسی کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ چرچ یا مسیحی لوگوں کے لیے روزہ رکھیں، بلکہ آپ اپنے دوستوں کے لیے، خاندان کے لیے، اگر آپ کے کوئی کام رکے ہوئے ہیں تو آپ خدا کے حضور آئیں، سجدہ کریں، روزہ رکھیں، پشیدگی میں جائیں، تاکہ خدا آپ کو اجر دے سکے، آپ کو اس کا بدلہ دے سکے۔ سر پاسٹر بشیر صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام میں آ سکے جس کا نام ہے جب آسمان سے جواب آئے۔ بہن بھائیوں، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام جب آسمان سے جواب آئے، اس کو دیکھتے رہیے، اور یہ ہر شام 5 بجے یہ پروگرام آپ اپنے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ اس پروگرام کو شیئر کریں، اپنے بہن بھائیوں تک پہنچائیں، تاکہ جرمایا ٹی وی کے وسیلہ سے خدا جو آسمان کھول کر کام کر رہا ہے، یہ اس برکات سے، اس برکت سے، آپ کے وسیلہ سے بہت سارے جو بیٹے بیٹیاں ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ بھی برکت حاصل کریں۔ آئیے لاسٹ میں ہم دعا کریں گے۔ پاسٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اس پروگرام کے لیے دعا کریں جب آسمان سے جواب آئے گا۔ میں آپ سے بنتی کروں گا کہ آپ ضرور ان بہن بھائیوں کے لیے بھی روزے جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں، آپ ان کے لیے بھی دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، میں تیرا شکر اور تیرے پاک نام کی تعریف کرتا ہوں اس پروگرام کے لیے جس میں میں بھی شامل ہو سکا اور خوبصورت تیرے کلام کی باتیں کر سکے۔ اور خداوند خدا تیرا شکر کرتے ہیں 2025 کے لیے کہ خداوند خدا تو نے ہمیں دیا۔ جن لوگوں نے ذہن میں رکھ لیا ہے کہ میں سارے روزے رکھوں گا، کم روزے رکھوں گا، یعنی روزوں کے متعلق سوچا ہے، جو ان کی نیت ہے، جو ان کے پروگرام ہیں، جن کے لیے وہ روزے رکھیں گے۔ کچھ لوگ رکھیں گے کہ ہماری کلیسیا بڑھ جائے، کچھ لوگ کہیں گے کہ میں اپنے دوستوں کے لیے کروں گا کہ وہ نشہ چھوڑ دیں۔ اب بڑے درد کے ساتھ ایسے کام کریں گے تو خدا آپ کی دعا کو سنے گا اور جواب دے گا، آسمان سے جواب آئے گا۔ جب ہم آسمان سے جواب آئے گا تو ہم تیری شکر گزاری کریں گے۔ دعا تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنے خادم پاسٹر یارد کو۔ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام جب آسمان سے جواب آئے۔ ہم دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ گاڈ بلیس جرمایا ٹی وی، گاڈ بلیس پاکستان۔